बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा हसन रज़ा ब्रुकलिन अल महदी फाउंडेशन इस्लामिक सेंटर में मौजूद हूँ और मेरे साथ किबला आयतुल्लाह डॉक्टर सखावत हुसैन संदरालवी साहब मौजूद हैं। आज एक पोस्ट जो है वो मुझे फॉरवर्ड की गई, जिसमें एक फ़िल्मी नात है जो मशहूर इंडियन जो गुलकार हैं उन्होंने पढ़ी है किसी फ़िल्म के लिए, काली कमली वाले तुम पे लाखों सलाम। तो उसके साथ जब मैंने अपने किसी अजीज़ को वो फॉरवर्ड की तो मुझसे ये सवाल किया गया, क्या ये गिना है? तो मेरा किबला डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरा आपसे सवाल ये है कि गिना की तारीफ़ क्या है और कब ये गिनाई जो नगमात हैं या गिनाई सूरतें हैं जो हराम की झैल में आती हैं। और इसके साथ झैली सवाल ये है कि हमारे पंजाब और सिंध के इलाकों में और मुख्तलिफ ममालिक में जो नोहा खानी है उसमें मुख्तलिफ आलात जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, शहनाई है, ढोल है, और उनकी धुनों पर नोहे जो हैं वो पढ़े जाते हैं और मातम होता है। तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए कि गिना क्या है और क्या इस किस्म के आलात के साथ मातम करना, इसकी क्या शरई हैसियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जनाब प्रोफेसर राजा हसन रज़ा साहब कि आपने ये सवाल किया। ये मुब्तला बिह मसला है इस वक्त पूरी दुनिया में। इसमें कई पॉइंट हैं। अव्वलन तो मैं ये अर्ज करूंगा कि अल-गिनाउल मुतरिबु हरामुन, ये शेखुल फुक़हा वल मुज्तहिदीन हजरत शेख मुर्तज़ा अंसारी ने तारीफ लिखी है अपनी किताब अल मकासिब के पहले हिस्से अल मकासिबुल मुहर्रमा में। वो गिना, वो मौसीकी, वो म्यूजिक जो इंसान को मासियत खुदा के लिए बरअंगेख्ता करे और इंसान इताअत खुदा के मुकाबिल पर मासियत खुदा में मुब्तला हो, यानी गुनाहगार हो, तो वो मौसीकी हराम है। आलात मौसीकी भी उनकी जो खरीद व फरोख्त है वो भी इसी वजह से मौरद इश्काल वाक़े होती है कि वो ताआवुन अलल इस्मे वल उद्वान में आ जाती है। जहां तक ताल्लुक है म्यूजिक से, मौसीकी से, गिना से, कोई भी जिक्र अज़कार वो शरअन अगर वो म्यूजिक है कि जो मुतदाविल है हराम कामों के लिए, तो वो बिल्कुल हराम है, खा उससे कुरान ही क्यों ना पढ़ा जाए। कुरान पढ़ा जाए, हम्द पढ़ी जाए, नात हो, कसीदा हो, मनकबत हो, तो वो हराम है। जो मौसीकी मुतरिब नहीं, क्लासिकल म्यूजिक की एक किस्म है, मसलन रिवायती, उसकी मिसाल मैं यूं अर्ज करूंगा जैसे एयरपोर्ट्स के ऊपर जो क्लासिकल म्यूजिक चलते हैं, या जो अय्याम हर्ब में, जंग के दिनों में तरानों के लिए म्यूजिक इस्तेमाल होती है, या मजालिस के ऐलान के लिए जो नक्कारे बजाए जाते हैं, या जो कसाइद, नातें, हमदें, मनकबतें पढ़ी जाती हैं, आलाते लहवो लाभ के अलावा, उसमें हमारे फुक़हा ने एक इम्तियाज का खत ये खींचा था कि अगर दूर से सुनने वाला गाने में और कसीदे में फर्क महसूस ना कर सके तो वो हराम है, और उसको अगर ये फर्क महसूस हो जाए तो फिर हराम नहीं है।
حتیٰ کہ قوالی کے بارے میں بھی فقہا میں اختلاف ہے. بعض فقہا اکثر بلکہ جو اس وقت کے جدید فقہا ہے دور حاضر کے، وہ خاص طور پہ ایرانی جو فقہا ہیں وہ قوالی کو جائز قرار دیتے ہیں. نجف والے قوالی کو جائز قرار نہیں دیتے. حضرت آیت اللہ حافظ ریاض حسین صاحب قبلہ نجفی یہیں پر تشریف لائے تھے، یہاں میں بات کر رہا ہوں آپ سے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ قوالی جائز ہے. اسی طریقے سے ایران میں ٹی وی پر ریڈیو پر بھی قوالی باقاعدہ ہوتی ہے، اور قوالی اگر ساری قوالی نہیں تو قوالی کی اکثر جو اقسام ہیں ان کو ہمارے فقہا قابل اعتراض نہیں سمجھتے. میں ذاتی طور پر کیونکہ نماز پڑھاتا ہوں تو میں اوائڈ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں. البتہ میں یہ ضروری سمجھوں گا اس سوال کے جواب میں عرض کرنا کہ جو آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ مساجد میں اور مراکز میں، اسکولز میں، مذہبی جگہوں پر، اجتماعات میں آلات لہو و لعب کو داخل کر کے تعریف خدا یا حضور یا اہل بیت کی جاتی ہے، یہ یقیناً جائز نہیں ہے. اس لیے کہ آلات لہو و لعب کا جو استعمال ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھا جائے تو جائز نہیں ہے. اچھا، اب رہی بات ایک یہ کہ کچھ ایسے نقارے تھے اور ہیں. مجھے بھی یاد ہے بچپن میں ہمارے ہاں جو ایک نقارہ بجتا تھا وہ بغیر کسی وضاحت کے انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ نقارہ مجلس کا ہے. ہمارے یہاں تو بجلی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، نہ لاؤڈ سپیکر ہوتے تھے، تو ہم کیسے جانتے تھے میلوں میلوں تک کیسے پتہ چلتا کہ آج مجلس ہوگی؟ تو جب وہ صبح کے وقت فجر کے بعد نقارہ بجتا، یا آپ کو یاد ہوگا آپ کے ہمارے علاقے میں جی جب وہ رمضان کے لیے اٹھانے کے لیے آتے تھے جی جی تو ان کے ہاتھ میں، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی ڈھول ہی ہوتا تھا مگر اس ڈھول کے بجانے کا طریقہ اور تھا. اس ڈھول کو، اسی ڈھول کو شادیوں میں بجایا جاتا تھا تو ناچنے کو لوگوں کا دل کرتا تھا، اور غمی کے موقع پہ بجایا جاتا تھا تو رونے کو دل کرتا تھا. تو اب وہ آلہ تو ایک ہی ہے مگر اس کا استعمال بدل گیا. جیسے میرے استاد فقیہ علی قدر حضرت آیت اللہ شیخ علامہ اختر عباس صاحب قبلہ نجفی ایک جگہ مجلس پڑھنے گئے تو وہ فرمانے لگے کہ میں چھپ کے BBC سنتا تھا. اس زمانے میں بھٹو کا ٹرائل ہو رہا تھا تو میں چھپ کے کماد میں شوگر کین کے اس میں میں گیا تو تجدید وضو کے لیے، تو میں وہاں پر اپنا BBC لگا لیا ریڈیو پہ. تو وہ جو بانی مجلس تھے ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضور آپ کے پاس تو یہ تو غنا کا آلہ آپ کے پاس موجود ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آلے تو بہت ہوتے ہیں انسان کے پاس، ان کے یوسیج کا ہوتا ہے کہ یوسیج، میں اس آلہ غنا کو صرف خبریں سننے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اس لیے میرے لیے یہ رکھنا جائز ہے. تو وہ نقارہ یا اس ڈھول پہ بھی اگر نقارہ بج رہا ہے، جیسا کہ ماتم جی ایران میں تھا، مجھے یاد ہے ایران میں شہنائی پر ماتم ہوتا ہے، یا ڈھول پہ بھی ماتم ہوتا ہے مگر وہ ڈھول وہ نہیں ہے، اس کی دھن جو ہے، اس کی دھن وہ نہیں ہے جو شادیوں میں ناچ گانے کے لیے ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی قباحت ہو، اس میں بالکل قباحت نہیں ہونی چاہیے. خلاصۃ الکلام ہم یہ عرض کریں کیونکہ یہ بڑا موسٹ کنٹروورشل ایشو ہے اور موسٹ نیڈڈ بھی ہے آج کل، کیونکہ ہمیں حق بھی بیان کرنا ہے اور اپنے بھائی بہنوں کو گناہ سے بچانا بھی ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ بلا وجہ ہم ایک چیز کو گناہ نہ کہیں جبکہ وہ گناہ نہ ہو. جیسے نقارے کا بجانا یا دف کا بجانا، یا دف کی مانند جو چیزیں ہوتی ہیں، یا عورتوں کے لیے، عورتیں اگر گائیں گانے صرف عورتوں کے لیے شادی کے دوران، وہ جائز ہے.
وہ تو شرح الامم میں بھی لکھا ہوا، جی جی مقاصد محرمہ میں بھی لکھا ہوا، وسائل الشیعہ میں روایات موجود ہیں، کتب اربعہ میں موجود ہیں۔ تو گویا اس مسئلے کو اگر ہم یوں دستہ بندی کریں، اولاً الغناء المطرب للذنوب یا للمعصیت حرام، یہ غنا حرام ہے، الغنا اشد من الزنا، یہ روایات ہے کہ غنا زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اور یزید ملعون کا یہ شیوا تھا کہ وہ اپنے دربار میں گویہ عورتوں سے گانے سنتا تھا اور گانے بجائے جاتے تھے، اور راستے میں بھی جب کاروان آل محمد آیا تو ہمارے اہل بیت نے خود کہا، علیکم السلام، امام سجاد علیہ السلام نے خود فرمایا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ جب وہاں پر مغنیہ گانے گاتی تھی، یا ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ باغ چھوڑ دینا کہ اس باغ کو چھوڑ کے جتنی بھی تکلیف ہو مجھے پسند ہے مگر مغنیہ کی آواز میں برداشت نہیں کرتا ہوں۔ تو شیعیان علی کو نہیں چاہیے کہ وہ غنا کی طرف جائیں، خواہ وہ عورتیں ہوں، خواہ وہ مرد ہوں، خواہ وہ جوان بچے ہوں، بوڑھے ہوں، ادھیڑ عمر کے ہوں، بچیاں ہوں۔ یہ تو اولا۔ ثانیاً وہ غنا کہ جو کلاسیکل میوزک کے طور پر یا دف کی مانند ہے مثلا، یا وہ نقارہ جو مجلس یا ماتم کے اعلان کے لیے ہے، یا وہ نقارہ اگرچہ وہ ڈھول پہ ہی بجے مگر وہ نقارہ وہ بج رہا ہے کہ جو غم کی علامت ہے، تو وہ قطعاً حرام نہیں ہوگا، قطعاً حرام نہیں ہوگا۔ ثالثاً وہ حمد، نعت، منقبت، قصیدہ، نوحہ، سوز، سلام، مرثیہ جو مل کے پڑھا جائے آواز کے ساتھ، دھن کے ساتھ، وہ دھن حرام نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا کہ تم انشد شعرن، شعر کہو۔ انہوں نے کہا میں نے شعر پڑھے۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں، عند قبر الحسین جو آپ نے پڑھے تھے نا مل کر، جو مل کر یعنی دھن سے جو آپ نے پڑھے تھے، وہ جیسے ہمارے یہ اہل ہند یا اہل پاکستان دھن سے باقاعدہ 4 5 6 8 لوگ مل کے مرثیہ پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس طرح پڑھو جس طرح وہ پڑھتے ہیں۔ نوحو کا نوح ثقلہ لولدہ، یہ معصوم کے جملے، نوحہ ایسے پڑھو جیسے وہ خاتون بین کر کے پڑھتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خاتون جب پڑھتی ہے تو وہ علیکم السلام وہ بین کر کے پڑھتی ہے، تو بین کر کے بین کا اپنے ایک دھن ہے، ہاں سر ہے، زندہ باد، اس کا ایک اپنا ایک سوز و ساز ہے، تو وہ قطعاً حرام نہیں ہوگا۔ وہ عورت کی جو آواز ہے یا وہ جو بیٹا اس کا مر گیا ہے، بیٹے پر وہ جو بین کر رہی ہے دھن کے ساتھ، وہ خدا نہ خواستہ کوئی مطرب تھوڑی ہے یا گناہ کے لیے تھوڑی۔ تو اس طرح کے جو بین ہیں، جیسے میں مثال دیتا ہوں، مرحوم سچے تھے، مرحوم سچے کا جو تھا انداز آپ جانتے ہیں، یا مثلا یہ اشرف عباس تھے، شاید آپ کراچی میں اشرف، میں نے ان کے ساتھ بہت، یا یہ کاظمی برادران تھے، آپ کے بھائی صاحب بھی وہاں ایک زمانے میں کمشنر تھے لاہور میں، تو وہ کاظمی برادران کیا خوبصورت وہ پڑھتے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی ہمارے ہاں متداول طریقے ہیں نوحہ پڑھنے کے، قصیدہ پڑھنے کے، منقبت کے، حمد کے، نعت کے، سوز سلام کے، یہ بالکل اشکال نہیں رکھتے۔ البتہ آج کل جو ایک نیا ایک طریقہ ایجاد ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، وہ ناچ کی صورت میں ماتم ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یا مثلا آلات لہو و لعب کو بالکل امام بارگاہوں کے اندر یا مسجدوں کے اندر باقاعدہ وہ ساز وغیرہ۔ اب یہاں پر بچے آئے تھے، حامد علی خان کے بچے، انہوں نے بڑا خوبصورت یہاں 2 دفعہ آئے، کلام پڑھا۔ یہاں پر وہ ہمارے غلام علی بھی آئے تھے، خدا انہیں صحت دے، غلام علی۔ اچھا، وہ جو آپ کے حامد علی خان خود آئے تھے، حامد علی خان خود یہاں آئے تھے، جی ہاں، اور وہ اللہ دیتا لونے والا، ہاں، ندیم کے والد، ہاں، شاید مرحوم ہو گئے، میرے خیال میں مرحوم، میرے علم میں نہیں، میرے خیال میں مرحوم ہو گئے۔
تو وہ جس طریقے سے انہوں نے البیدی میں پڑھا یا جیسے ہمارے یہاں اس میں کوئی کبات نہیں. عنایت بھٹی تھے, نبی بخش جویہ تھے, کوئی ایسی بات نہیں. تو میری یہ گزارش ہے اپنے تمام بھائی بہنوں سے, معذرت کے ساتھ میں چھوٹا آدمی ہوں, بہت چھوٹا سا طالب علم, میں چاہتا ہوں اپنے بھائی بہنوں کو وہ چھوٹا سا جو تھوڑی سی میں نے معلومات حاصل کی ہے, پڑھا ہے, تھوڑا سا میں اپنے بھائی بہنوں تک پہنچا دوں. ہمارے اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام غنا کے مخالف تھے. نبی کریم اور ان کا خاندان غنا کے خلاف تھا. لہذا ہماری مجالس کو, ہمارے ماتم کو, ہماری شب بیداریوں کو, ہمارے نوحوں کو, ہماری سنگتوں کے اسٹائل کو اس طرح نہ کیا جائے کہ فرق نہ محسوس ہو کہ گانا بج رہا ہے یا نوحہ ہے یا قصیدہ. اتنا فرق رکھا جائے. اور آلات لہو و لعب کو, خاص طور پہ وہ آلات جو صرف مخصوص ہیں ناچنے گانے والوں کے لیے, ان کو تو بالکل ہی قطعاً شامل جلوس یا شامل مجلس یا شامل سروس خدمت نہ کیا جائے. تو میرے خیال میں جو رابعاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بلا وجہ ہر ذاکر پر, ہر نوحہ خان پر, ہر مرثیہ خان پر, ہر سوز خان پر, ہر قصیدہ گو پر, ہر ذاکر حسین, ذاکر اہل بیت پر فتویٰ بھی نہ لگا دیا جائے کہ تھوڑا سا اگر کوئی دھن سے پڑھ لے, اگر دھن بری ہوتی تو لحن داودی کا کیوں ذکر ہوتا ہے قرآن میں ذکر, کہ ان کے ساتھ تو پہاڑ بھی لحن داودی میں تسبیح کرتے تھے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی قباحت ہو. نامحرم کے بیان کرنے میں جب نامحرم کوئی چیز پڑھے اور یہ خدشہ ہو کہ اس سے فساد پھیلے گا, معصیت, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. نامحرم جو ہے وہ کم از کم بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. ناچ گانا نعوذ باللہ ان چیزوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے. یہ سٹائل ایسا نہیں بنانا چاہیے. من تشبہ بقوم, اگر کسی قوم کے ساتھ تشبہ ہوگا تو خدا حشرہ اللہ اس کو اسی قوم کے ساتھ محشور کرے گا. ہم نہیں چاہتے کہ نعوذ باللہ ہماری قوم کا جو شمار ہے وہ گانے ناچ گانے والوں کے ساتھ ہو. تو میرے خیال میں یہ خامصاً میں اس کو خلاصہ کر دوں, کیونکہ ابھی جلوس بھی آنے والا ہوگا. خامصاً میں پانچواں پوائنٹ یہ عرض کروں گا کہ ہمارے بھائی راجہ حسن عباس صاحب جنہوں نے یہ سوال کیا, اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے, اور تو باقی راجہ صاحبان کی بھی, ان کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ ہر وہ میوزک کہ جس سے انسان کے ایموشنز بھڑک جائے, ڈی ریلنگ کی طرف, مس ٹریکنگ کی طرف, گمراہی کی طرف, وہ حرام ہے. خواہ اس میں آیات پڑھی جائے یا اس میں حمد ہو, نعت ہو, منقبت ہو یا قصیدہ ہو. ہر وہ میوزک کہ جس سے گناہ کی طرف نہیں بلکہ ثواب کی طرف رغبت ہو رہی ہے. اب میوزک ویسے کہتے ہوئے بھی ذرا برا سا لگ رہا ہے, مگر اب مجبوری ہے, کیا کیا جائے, مجبوراً یہ عرض کر رہا ہوں. کوئی یہ نہ خدا نہ خواستہ کہے کہ میں نے میوزک کو حلال قرار دے دیا ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آہنگ جسے ہم کہتے ہیں, یا دف جسے کہتے ہیں, یا قومی ترانہ جسے کہا جاتا ہے, وہ دھنیں کوئی حرج نہیں. وہ دھن کہ جو ایسے گڑ گڑائیں کہ اس میں یہ پتہ چلے کہ اس میں فلانی دھن ہے, جیسے وہ گانے والوں کی ایک ہوتی ہیں, یہ فلانی دھن ہے, فلانی دھن ہے, وہ یقیناً جائز نہیں ہوگی. البتہ اگر تشابہ نہ ہو, گناہ کی طرف رغبت نہ ہو, بلکہ اس سے ذکر محمد و آل محمد میں تزیین و آرائش ہو, یا نوحے میں یا ماتم میں باقاعدہ سوگ بڑھے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. پھر بھی میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں. اتھارٹیز کی طرف رجوع کیا جائے, مراجع کرام کی طرف. میں حوزے کا ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں. جو میں نے اپنے طور پر اب تک پڑھایا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ یہ فتوے نہ لگائے جائے کہ ایسے نہ ہو کہ ہمارے ہاں بیچارے مرثیہ خانوں کو ڈسکریج کیا جائے یا ذاکروں کو ڈسکریج کیا جائے, اور یہ بھی نہ کیا جائے کہ مجلسوں کا ماحول نعوذ باللہ تو سینماؤں کے ساتھ تشابہ نہ کر جائے. تو خیر امور اوسطھا,
الاعتدال کا راستہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمارے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، عزاداروں کو، ذاکروں کو، مجالس کے بانیوں کو، قصیدہ پڑھنے والوں کو، نو پڑھنے والوں کو، ماتم کرنے والوں کو، سریں لگانے والوں کو، آل محمد کی طرف اٹریکٹ کرنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ ہمارا فروغ اعضاء پہلے سے زیادہ ہو، قصیدے زیادہ پڑھے جائیں، نعتیں زیادہ پڑھی جائیں، حمد خدا زیادہ ہو، اچھے انداز میں کلام پڑھا جائے تاکہ رغبت ہو، لوگ آئیں یہاں پر، دین کی طرف بھی لوگ آئیں. بہت سارے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جو غیر مسلم، میں گیا ہوں، یونیورسٹیز میں گیا ہوں، کالجز میں گیا ہوں، اکیڈمیز میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بہت سارے جو ہمارے قصیدہ خوان تھے، انہوں نے مثلا بہت لوگوں کو مسلمان کیا ہے، بہت لوگ شیعہ ہوئے ہیں. مثلا میں ایک جگہ گیا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر کچھ لوگ جو شیعہ ہوئے ہیں وہ نصرت فتح علی خان کی اس کلام سے ہوئے ہیں جو انہوں نے پڑھا تھا کہ آج نہیں تو کل سب علی علی کہیں گے. اس طرح بہرحال جو تبلیغ کا ایک سلسلہ بھی ہے، البتہ میں پھر عرض کروں گا کہ وہ توأم بالذنب نہیں ہونا چاہیے، مکس گناہ کے ساتھ نہ ہو، اور وہ ساز و سارنگی کے ساتھ نہ ہو. ایک چھوٹی سی مثال اور دے دیتا ہوں. یہ امجد صابری، ایک نام سنا ہوں، شہید بیچارے ہو گئے تھے. وہ زندگی کی آخری منقبت انہوں نے میرے ساتھ پڑھی، اس کے بعد تیسرے دن وہ شہید ہو گئے. زندگی کی آخری امام حسین علیہ السلام کی، وہ شعبان کیا یہاں. میں شکاگو میں تھا، شکاگو میں ایک جشن تھا. ایک ڈاکٹر عقیل خان ہے اور ایک زرینہ حسین حیدری، ہماری چھوٹی بہن کی طرح ہی ہے. ان کی بچی کی شادی تھی. نکاح بھی میں نہیں پڑھا تھا، میں نے اور ایک مولانا وہاں کے ہیں، انہوں نے نکاح پڑھا تھا. تو نکاح کے بعد انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ نے آنا ہے ڈنر پہ. جو ڈنر ہوتا ہے جو بہت بڑے کسی مہنگے ہوٹل میں، 5 اسٹار ہوٹل میں، 7 اسٹار ہوٹل میں شاید رکھا تھا. تو نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی ہم نے، الحمدللہ نماز وہاں پڑھی. یہ آپ کے ہم قومی ہیں عابد حسین راجہ صاحب، نمبردار صاحب، یہ بھی تھے، اتفاق سے یہ بھی وہاں تھے. اور مولانا امیر مختار فائزی صاحب ہیں، وہ بھی تھے. تو نماز میں نے پڑھائی. نماز کے بعد ہم گئے وہاں بیٹھے جا کے. تو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا ان کو کہ بھائی میں وہ اوائڈ کرتا ہوں، یعنی کیونکہ پیش نماز ہوں تو تھوڑی احتیاط کرتا ہوں، قوالی سے بھی احتیاط کرتا ہوں میں، کیونکہ نماز میں کوئی خلل نہ ہو جائے کہ میں عدالت میں جب، کیونکہ خاص طور پہ وہ آہنگ کے ساتھ وہ کیا ہوتی ہے وہ ہارمون، ہاں. تو میں نے کہا میں اس وقت اٹھ جاؤں گا. تو خیر بھلا اس کا مرحوم کا، شہید کا، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا، انہوں نے وہاں سے اعلان کیا. انہوں نے کہا بھائی سنو، قوالی سے پہلے میرے انکل اٹھ جائیں گے. میرا نام لیا کہ یہ کراچی سے میں ان کو جانتا ہوں، میرے ابا جی بھی پڑھتے تھے تو یہ اٹھ جاتے تھے. تو منقبت میں پڑھوں گا یہ بیٹھے رہیں گے، جب میں قوالی شروع کروں گا یہ اٹھ جائیں گے. یہ نہیں کہ یہ قوالی کو ان کے نزدیک قوالی حرام ہے یا حلال ہے. وہ جو ہم آلات استعمال کرتے ہیں، یہ باقاعدہ امجد نے کہا جو ہم آلات استعمال کرتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب انکل جو ہیں وہ آلات سے اوائڈ کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. خیر تو اگلے روز ہے جب ان کو میں نے بلایا 3 شعبان کے جشن میں، تو زبردست انہوں نے منقبت پڑھی. وہاں بھی انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے انکل جو ہیں ان کو میں تو جانتا ہوں وہاں سے کراچی سے، جب بھی ہمارے والد اور چچا کوئی ہارمون وغیرہ شروع کرتے تھے تو یہ اٹھ جاتے تھے، منقبت یہ سن لیتے تھے. تو بہرحال میں تقریباً میں نے یہ ڈیٹیل سے اپنے کلاس فیلو اور اپنے بھائی، اپنے بچپن کے دوست، ہم پیالہ ہم نوالا جناب پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب کے شاعر اہل بیت کے حکم پر یہ آج میں نے ڈیٹیل سے میسیج ریکارڈ کرا دیا. اس کو خدا نخواستہ کوئی یہ نہ سمجھے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی میوزک کو حلال قرار دینے جا رہا ہوں یا میں کوئی نیا فتویٰ لے کر. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں. اس ادنا طالب علم نے یہی سمجھا ہے کہ ہمارے بھائی بہن اوائڈ کریں، آلات موسیقی سے اوائڈ کریں، اور سینما اور گانے سے تشابہ نہ دیں اپنے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کو.
اور وہ چیزیں جو کہ جائز ہیں شریعت میں، فقہا نے جن کو جائز قرار دیا ہے، ان کے استعمال کو بھی معتدل طریقے سے، درمیانی طریقے سے کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ باہر سے آنے والا ہمارا تمسخر اور مذاق نہ اڑائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، سب کو بھی زندہ و سلامت۔ بسم اللہ۔